हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फौरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं, लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी चीज़ों से वैसे भी दूरी हो जाती है, इनमें कोई फन भी नहीं इतना लग रहा होता, बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज्यादा बाहर फिरने से। एंड देन आई नो सीमा आप सुन रही होगी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू तो लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे खत्म कर देती हूँ, इससे पहले कि सीमा बाद में मुझे फोन करके डांटना शुरू कर दे। अच्छा जी, हम क्या पढ़े थे कि वो कहते हैं कसमें खाते हैं अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, के अल्लाह हरगिज उसको जिंदा नहीं करेगा जो मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जवाब देते हैं, बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह के जिम्मे है जो अल्लाह ने वादा किया है ना वो सच वादा। अब क्यों मानते क्यों नहीं? क्योंकि देखे ना, जिसने कोई गलत काम किए होंगे उसको अगर ये कहो कि तुम्हें दुनिया में, अक्सर आप ये देखें कि हमारे सामने ऐसे होता है कि जी बच इतने खराब काम किए या इतना झूठ बोलता था या ये किया फलां पे ये चीज की, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को ये चीज का एहसास हो जाए ना, करने वाले को भी और जिसपे किया है, करने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से, मे भी अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की नजरों से बच जाऊंगा, मैं तुर्ब जुबान हूँ, तेज हूँ, और मैं बात को इधर से उधर घुमा के ले जाऊंगा तो किसी को क्या समझ आएगी, बच जाऊंगा। वहां पे जाके मुझे एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। तो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता, और जिस पे जुल्म होता है ना, अगर वो ये समझ ले, ये फिर सब्र का मुकाम आ जाए कि ठीक है आज मेरे ऊपर जुल्म ये बात का हुआ है जो कि मैंने नहीं की है, मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसी बात आ गई है, अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने आप को क्लियर करे, लेकिन फॉर एग्जांपल सामने वाला इतना ऐसे वाला कि आप बेबस हो रहे हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह पे, कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक दिन, मैं क़यामत का दिन आना है, जवाब तो देना पड़ेगा, तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई गुनाह होंगे या मेरी कुछ कमियां होंगी तो मुझे उसकी नेकियां मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह शायद इसी वजह से मैं जन्नत में चली जाऊं। तो दोनों तरह से इंसान फिर खैर में रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का वादा, व अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक। इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो हर वादा ही सच है। कहाँ पे जाके बंदा ऐसा सोचेगा? लेकिन उससे पहले अल्लाह पर यकीन होना, उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे वो कहते हैं ना, तो पूरे का पूरा ट्रस्ट कि जो कुछ कहा है वो हक है। तो फिर उसके बाद का ये मुकाम आता है। शुरू में तो सबसे पहले वही बात है कि अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी, रसूल अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो दोनों चीजों पे, जो कुरान है उस पे और जो हदीस है उस पे अमल करना तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जब आप अमल करोगे, क्योंकि वो दोनों की मोहब्बतें आपके पास है ना, तो फिर इंसान इतना कम हो जाता है, उसको फिर कोई फिक्र नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या लोग कहेंगे या कैसे कहेंगे, क्योंकि उसकी नजर कुछ और तरह से खुल जाती है। वो लोगों को उस मुकाम पे नहीं देखता कि उनके कहने से मेरी जिंदगी पे कोई असर होने वाला है। वो अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बन जाता है। हमारा जिस्म, हम पूरी गाड़ी एक चलते फिरते कार की तरह ना, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरी हर चीज ना, मैं अपनी मर्जी से, मुझे पता है कि मेरे रब को क्या पसंद है, मैं इसको किसी और को चलाने नहीं दूं, किसी और के लफ्ज मुझे बेचैन नहीं करेंगे। ये मुश्किल है, इस पे वक्त, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इस पे सोचना पड़ता है, राइट? जब आप एक दफा सोच लेते हो ना इस तरह से कि मेरी जिंदगी, मैं अपने अल्लाह के लिए अगर बिक गई हूं तो मैं किसी और की खातिर, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने अगर मुझे औलाद दी है तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मेरा खामन, मेरे माँ बाप, इनमें से कोई रिश्ता, मेरे दोस्त, ये सब अल्लाह की नेमत। अगर अल्लाह की नेमतों में से कोई एक नेमत मुझे बॉदर कर रही है उस रास्ते पे जाने पे जहां पे मेरा रब ने मुझे हुक्म दिया है और मैं खुशी से चल रही हूं, तो आई डोंट केयर, ठीक है। वो अगर नाराज है क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है,
میں تو ان کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں نا کہ یا اللہ ان کو بھی وہ دکھا جو مجھے دکھایا ہے، تاکہ ان کو بھی وہ لذت ملے جو مجھے مل رہی ہے۔ تو ان سے جب آپ کی نفرت نہیں ہوگی نا تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی باڈی لینگویج میں وہ غصہ نہیں ہوگا جو دوسرے کو آپ سے دور کرے گا کہ دیکھا، وہ ہوتا ہے نا کہ جب الجھتا بندہ تو ایک تانا کی طرح کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو اس سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھ رہی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں ہو۔ وہ پھر دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار میرے لو ونس کو بھی یہ سکھا دو جو مجھے سکھایا، ان کو وہ فیلنگ عطا کر دو جو مجھے فیلنگ عطا ہوئی ہیں، تو پھر سارے خیر میں آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہوگا، یہ نہیں پتا، لیکن چاہت تو ہوتی ہے نا۔ اور ہماری سوچ ہی، ہماری ہارمونز یہاں سے جو نکلتے ہیں نا باڈی میں، خوشی کے، غمی کے، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ جب ہماری سوچ پاک ہو جاتی ہے تو پھر ہماری ہر چیز، آپ سوچیں کہ ہماری سوچ ہوگی تو ہیپی جو ہارمونز نکلتے ہیں نا، تو ہم سارا دن خوشی خوشی کام کریں گے انشاءاللہ مشکل ہے، ناممکن نہیں، لیکن اس پہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کی نشانیاں بتائی ہیں نا، وہ یہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ تمہیں جس مقصد سے بھیجا تھا، تمہیں جس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا۔ فار ایگزامپل، آپ جاب پہ ہائر ہوتے ہو تو باس تو پوچھے گا نا، اگر آپ نے پراپر کام نہیں کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے ٹائم لیمٹ پہ اپنا جو بھی اس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیا ہوا تھا وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا، تو پوچھے گا نا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایسا تو نہیں کہ وہ آفس میں جاؤ اور جا کے بیٹھ کے فون پہ لگ جاؤ باتیں کرنے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہے ہو، اب چلو لنچ بریک آ گیا، لنچ بریک آدھے گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کے بعد واپس آؤں گے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، رائٹ؟ اگر باس وہاں پہ نہیں ہے، فار ایگزامپل ٹائم پہ کام نہیں کرے گا، جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ اگر وہی بات کہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو ہمیں سب پتا ہوتا ہے، ہم یوں کر کے سیدھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں اس کا یقین کوئی نہیں اتنا ہوتا پکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بھولتے ہیں، پھر کوئی غلط کام کرتے ہیں، پھر یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ، بھی پھر سے کچھ صحیح کام کر۔ تو وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم محبت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبینا، کہ کیوں یہ ایسا کرے گا، قیامت کا دن آنے کی وجہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو میں اس وقت سے بولی جا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ بیان کر دے لَهُمُ الَّذِي، ان لوگوں کو وہ جو یختلفون، جو اختلاف کس چیز میں کرتے تھے کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہے نا، بار بار ان کو تنگ کر رہے تھے، اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیے اللہ کو مانتے تھے، بار بار میں آپ کو اس بتاتی ہوں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اب مکی دور کی آیات اگر آپ دیکھیں نا، پورا قرآن میں آپ مکی دور میں سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی احکامات کوئی نہیں آ رہے تھے۔ نماز بھی فرض تو جا کے مدینہ کے پاس ہوئی ہے، ہر حکم، پردے کا حکم اور شراب کا حکم، تو سود کا حکم، یہ سارے کے سارے احکامات مدینہ میں جا کے 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ان مکہ، اور مکہ کے اندر کتنے بت تھے نا، رسول اللہ وہاں پہ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ اس وقت وہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ وہ بتوں کو نکال سکتے۔ بت کب وہاں سے نکلے؟ جب فتح مکہ ہوئی، اس سے پہلے تو وہاں پہ بت ہوتے تھے۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی نیکی کوئی نہیں، کہ اللہ کی عبادت تو وہ کرتے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے رکھوالے تو وہ ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں۔ تو یہ نئے مسلمان آگے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ چہرے، اللہ اکبر، ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جو ظاہر کیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حق کا فیصلہ اس دن ہوگا۔ جو کچھ ہے، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو پھر تو پھر ان کی اپنی زندگی ہیں، پھر ان کی جو نیکیاں تھیں نا مشرکین مکہ کی، آج بھی جو ڈر کیا ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا زندگی میں، قرآن نہیں جانتے ہو، ادھر سے سن لی نیک بات، ادھر سے سن لی، اپنے آپ اندر بلٹ ان نیکیاں جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لی۔ تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے،
اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے بھی جو بڑے بڑے، ان کے کیا بزرگ نہیں تھے؟ ان کے بھی جو ابو جہل تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، ان میں بھی نیک لوگ ہوتے تھے۔ جو خانہ کعبہ میں پہلا بت لے کے آیا تھا وہ کون تھا؟ جو عمر بن لوئی، رائٹ، عمر بن لوئی، تو وہ کون تھا؟ ان کا نیک بندہ، ان کا جیسے عالم دین ہوتے ہیں نا، اس طرح کا تھا۔ اب وہ انہی کے پیچھے لگ کے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مطلب اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، ہمیں تو کیونکہ پتا کوئی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سال ہو گئے تھے، اتنے قریب سال تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو، اور ہم بھی کیا کوشش کریں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہے، کیونکہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں اچھا اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو لگ رہی ہے، یہ تو پریکٹسنگ مسلمان لگتی ہے، تو پھر بھی یہ ایسا کام کر۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو جب بات کرتی ہوں، they are involved in the مسجد کی کمیٹی میں ہے، لیکن جب وہ نیو ایئر کی پارٹی کریں گے تو اللہ اکبر، کہ امریکن کیا پارٹی کریں گے، اور وہ ساری چیزیں میں نام نہیں بولنا چاہتی ہوں، وہ سب پینا پلانا ہوتا ہے جو ان کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی انوالو ہے۔ یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کنفیوز کر کے رکھ دیتی ہوں، ہائی اتنا بڑا نام ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی اتنا بڑا، گاڑیاں اتنی بڑی، مسجد میں بھی انوالو ہیں، دیکھو کتنے نیک ہے، نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، تبھی تو دنیا چل رہی ہے، اور زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جا کے وہ لاس ویگس میں بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اب کیا دنیا نہیں ہے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھی ہوئی؟ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں، تو قرآن ہمیں راستے میں، جیسے ہوتا ہے نا، ماں نے کیا روکنا ہے؟ آنیسٹلی ماں تو بات میں ڈر کے بیچاری چپی ہو جاتی ہے کہ بچے ماں سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں جگہ جگہ روکتا ہے، بتاتا ہے رکو، دیکھو، ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، کیونکہ آخرت حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو اختلاف دنیا میں تھے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی بھی، یہ تو اختلاف اسلام کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، دین کے بارے میں بتا رہی ہوں، اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے، بچی کی فار ایگزامپل نئی شادی ہوئی ہے، سسرال میں گئی ہے، اب تو سسرال والے ویسے بہت اچھے ہو گئے، لیکن فار ایگزامپل ہر جگہ پہ تو فرق ہوتا ہے نا، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ رہا ہے کہ وہ نہیں بتا سک رہی، نہیں کہتی بھی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایون ہسبینڈ تنگ کرنے والے کی دفعہ ہوتے ہیں، اور ایون بیویاں بھی ہوتی ہیں ویسے، ادھر وے، تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر دوسری پارٹی کے لیے یہ کہوں گی کہ صبر، دیکھیں ایک دن آئے گا، اور آگے آپ دیکھیں گے اتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اچھا آخرت میں دکھائیں گے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، ہم دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں، دنیا میں دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس صبر، اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اور فی اس میں، اچھا میرے نوٹس کے اتنے لمبے پیپر ہیں، اچھا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا ہے؟ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت دن سب فیصلے کر دیں گے کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، قیامت کے دن سب کچھ بینہ نظر آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو پھر کیا کوئی پہچانے گا؟ تو میں کہتی ہوں ہاں پہچانے گا، بالکل پہچانے گا، کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ بیان کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی اتنی افراتفری ہوگی اور اتنی دہشت ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہ فرق طرح کی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس دن مطلب پہچاننے کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی نیکی لینے آ رہا ہے تو کوئی کسی کو نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو خود ابھی امتحان میں پھنسا ہوں، میں پاس تو ابھی مجھے نہیں پتا میں نے پاس ہونا، لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے جن کے نیک عمل ہوں۔ اب دیکھیے شروع سے ہی آپ دیکھیں کہ قبر سے لے کے اب جان نکلنے سے لے کے، فار ایگزامپل ہم اس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہو، وہاں پہ سے لے کے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جان لینے جو فرشتے آتے ہیں، اگر نیک روح ہے تو پیارے کپڑوں میں اور تسلیاں دیتے ہوئے فرشتے، اگر بری ہیں تو پھر وہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو اس جسم سے، تم خبیث روح ہو اور تم نے یہ کچھ کیا، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر جا کے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا دوزخ کی طرف کی کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر امتحان
امتحان میں پھر جو ہم نے پل صراط سے ادھر پتہ چل جاتا ہے نور انسان کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نور جو انسان کے اعمال کا نور ہوگا. اب جیسے اعمال ہوں گے ویسا نور ہوگا. پل صراط پر پار کرنا کوئی آسان ہے. اس کے بعد امتحان کمرہ امتحان میں پھر پہنچ جائیں گے. وہاں پہ نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے, بائیں میں آئیں گے تو فیل ہونے والی بات ہے. ابھی امتحان کوئی نہیں ہوا, ابھی تو اللہ کے پاس بھی نہیں گئے, پیچھے سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 پارے میں کیا کہا ہے کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی سے چھلانگے لگاتے لگاتے اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ میں پاس ہو گیا. اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے نعوذ باللہ تو وہ اس وقت روئیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں دنیا میں جب اپنے اہل, کیونکہ یہ آدمیوں کی بات ہو رہی تھی, کہ اپنے اہل کے پاس آتا تو مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں مطلب اس میں میں مفہوم بتا دیتی ہوں کیونکہ لمبی سورہ ہے یہ, کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر آتا تھا تو میں تو چین سے سو جاتا تھا, میری بیوی میرے بچے کس حال میں باہر نکل رہے ہیں اللہ کے احکامات, کیونکہ وہ قوام تھا گھر کا, اس میں بنتا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے. دیکھیں تربیت ماں باپ دونوں کا کام ہے, لیکن قوام کی ایک اپنی ذمہ داری بھی ہے. تو وہ وہاں پہ روئے گا اس بات کو دیکھ کہ میری وجہ سے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا کیا اور میں خود کس مصیبت میں پھنسا تھا. 30 پارے میں پڑھ کے دیکھیے گا, یہ سب کچھ ہے اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کہ بے شک, اب یہاں پہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کو دے رہے ہیں, انما قولنا, کہ ان کو یہ لگتا تھا نا کہ لوگ قیامت کیسے آئے گی, اتنا یہ جو میں آپ کو پورا حساب کتاب بتا لو, یہ ایسے اتنا مشکل کام, ہم اتنے سے تو ہم انسان ہیں, ایک ٹھا کر کے کوئی ڈراتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں, تو کہاں ہم یہاں سے گزر کے پھر آگے پہنچ رہے ہوں گے, پھر زندہ بھی رہ رہے ہوں گے, تب کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا اللہ کے تو کوئی مشکل نہیں ہے. انما آتا ہے زور, جب دینا ہوتا ہے نا کسی بات پہ تو اس کے لیے آتا ہے بے شک, قولنا ہمارا کہنا, ہمارا لشیئن کسی نکرہ ہے کسی بھی چیز کا, جو چیز بھی آپ امیجن کرتے ہو نا کسی چیز کا, اذا اردناہو جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں, ان نقولا یہ کہ ہم کہتے ہیں, لہو کن اس کو کہتے ہیں کہ کن, فیکون تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک کن پہ پوری دنیا میں جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری وقت تک کے ہر انسان کا نامہ اعمال نکل کے باہر آ جائے. ایک چپ ہمارے یہ لگی ہوئی انہوں کی وہ آئی آیت میں ہے نا کہ ہر ایک انسان کا جو بھی نامہ اعمال ہے نا, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا, تو یہ سارا کچھ لے کے حاضر ہو جائیں گے اس دن. تو ایک ایک چیز, زمین بولے گی, آسمان بولے گا, ہوائیں گواہی دیں گی, اور ہماری جلدیں, میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا نا, یہ بولیں گی. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے تو انسان اپنی جلدوں کو خود کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی, تم تو میری ہو نا. تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی بخشی ہے, زبان بخشی ہے, تو ہم کیوں نہ بولیں, تم نے جو گناہ کیے دنیا میں ہماری جلدیں بولیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ایک کن کہتا ہوں تو فیکون ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا, اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. کیسے ہجرت کی؟ اب ہجرت تو دیکھیں نا, پرندے بھی کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, انسان بھی ہجرت کرتے ہیں. میں پاکستان سے فار ایگزامپل امریکہ آئی ہوں, تو میں کیوں آئی ہوں, میرا مقصد کیا تھا؟ مین تو یہ ہے نا, ہجرت کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے. والذین ہاجروا فی اللہ, اللہ کی خاطر, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا تھا. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی کہ کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ملک میں جہاں پہ کوئی مسلمان رہتا ہے, اس کو یہ ہے کہ اس پہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس کو اپنے عقیدے پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے, اس کو اپنی فرض جو ہے اس کو وہ پورے نہیں کرنے دیے جا رہے, اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی, اس کو حجاب نہیں لینے دیتے عورتوں کو, یا ان کی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں, یہ اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے اللہ کی خاطر وہ جب ہجرت کرتے ہیں تو ان کے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں, وہ ان کے لیے نہیں ہے. جو ہم لوگ تو کیوں آئے, میاں میرے ابھی یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں پڑھ رہے تھے, تو چلو جی میں بھی آگے ادھر بہتر زندگی کے لیے آئے, رائٹ. تو یہ اس میں یہ والی چیز نہیں آتی ہے. یہ کوئی بھی اپنی جاب کی خاطر جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے, تو ان کے لیے یہ نہیں ہے. ہجرت صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر کی ہو, اور اس وجہ سے کی ہو کہ جس جگہ پہ وہ رہتے
تھے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، البتہ ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں، فی دنیا میں، حسنتاً، ان کو بہت اچھا ٹھکانہ اس دنیا میں دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے. دیکھیے ہجرت کوئی آسان نہیں ہوتی. آپ مشرکین مکہ کا میں آئی تھنک یہ آیت پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ضرور دنیا میں بھی اس کا اجر دوں گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا اجر اکبر سپرلیٹو ڈگری کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں. دیکھیں مسلمانوں کو جب مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آیا تھا نا، یہ آیا بیسیکلی تب تھی جب ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی تھی، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا تو پورا نہ پتا تھا. جس جگہ ہجرت حبشہ میں آپ دیکھیں نہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اگر فیملی ساتھ ہے تو کھائیں گے کہاں، تو رہیں گے کہاں. تو جس جگہ پہ رہنے، آپ دیکھیں اس زمانے کا رواج کیا تھا کہ جو قبیلہ تھا نا، اگر قبیلہ سے کٹ کے تو آپ بالکل ایسے ہو گئے کہ آپ اکیلے، مطلب کوئی قبیلے کی جو وہ ہوتی تھی نا پروٹیکشن ہوتی، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو بندہ پھر گیا کام سے والی وہ بات ہوتی. تو قبیلہ اپنے لو ونس کو وہاں چھوڑ کے جانا، اپنا کاروبار چھوڑنا، اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا دین قائم رہ جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہ جائے، میں جو کام، مجھے جو حکم ہے اللہ کی طرف سے میں وہ پورے کر سکوں. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں جب لوگ اسلام لاتے تھے نا تو ان کو کوئی ہار نہیں بنائے جاتے. ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ جیسے ہم اسلام، کسی کو پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے بعد ظلم کی انتہا ہو جاتی. ذرا امیجن کرے کے لیے کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرا گھر جلا دیں گے آ کے، اور اگر ان کو میرے بچوں کو ایسے کر دیں گے. اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا بچہ باہر نکل رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں جا کے بتاؤں گا، تو آپ سوچیں کہ وہ ماں کا کیا حال ہو. میں صرف آپ کو فیل دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر لوگ مارنے کے لیے بیٹھے. اگر میری بیٹی گھر سے باہر نکلے گی یا بیٹا باہر نکلے گا تو وہ خوف کا عالم آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہو. وہاں پہ یہی ہو رہا تھا. غریب جو تھے نا، غریب مہاجرین کا لفظ آتا ہے کہ جو صحابی ایسے تھے جو غلام تھے، وہ اسلام قبول کرتے تھے. اب سوچو غلام کی تو ویسی کوئی عزت کوئی نہیں تھی. اگر ان کو مار کے پھینک دیتے، کوئی قانون بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی پوچھتا کہ تو نے کیوں مارا ہے، میرا غلام ہے، میں جو مرضی کروں. یہ والا حال ہو. اور غلام جو جب زیادہ تر وہی شروع میں اسلام لائے. ان کے صہیب رومی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ وہ جب ہجرت کی تھی انہوں نے تو کیا کیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کو رومی اس لیے کہتے تھے کہ یہ بچے تھے جب ان کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کو روم لے کے چلے گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رومی کا لفظ آتا ہے. تو ان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو یحییٰ کی کنیت دی تھی، تو اس لیے پکارا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کے لیے تو ہی واز دا فرسٹ 30. ان سے پہلے لوگ اسلام لائے تھے، یہ ان میں تھے جو اسلام لے کے آئے تھے. دیکھیں پہلے صرف 30 لوگ، ابھی حضرت یاسر جو تھے نا ان کو یہ اور وہ اکٹھے ایک ہی دن اسلام لائے. تو 30 لوگ اب اسلام لا رہے ہیں، ابھی ظلم ہو رہا ہے، ابھی تو مسلمان کسی نشان، مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. اس میں اتنی جرأت کرنا کہ وہ اسلام لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آ گیا نا مدینہ میں، تو وہ تو ایک زمانہ تھا جس میں یہ حکم آیا تھا کہ اگر تم ہجرت نہیں کرتے ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں اب مسلمانوں کو طاقت کی ضرورت تھی نا، نمبر آف مسلمان کی ضرورت تھی، کیونکہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. 13 سال میں ایک جنگ نہیں ہوئی، ایک لڑائی. آپ پوری سیرہ کھول کے دیکھ لے، کوئی چیز آپ کو لے گی، کیونکہ حضرت علی، حضرت عمر سارے ادھر ہی تو تھے، اتنے بہادر تھے، کوئی 2 تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، یہ کیوں مار رہے ہو. نہیں ہوا نا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. ابھی یہ تعداد میں تھوڑے تھے، اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو مار مور کے ان کو ختم کر دیتے، ہمتیں ٹوٹ جاتی. صبر 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 صبر. اگر دیکھنا نا تو 13 سال صحابہ کی زندگیاں دیکھیے. اور اب جب ان کو حکم آ گیا یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے روک. انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم تو یہاں سے نہیں جا سکتے.
تو سہیب رومی نے کہا کہ دیکھو مجھے جانے دو، اگر تم نے مجھے روکا تو میرے ہاتھ میں جتنے تیر ہے نا، تمہیں یہ بات کا اندازہ ہی، بڑے زبردست تیر انداز تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ پتا ہے اس بات کا کہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، تو میں اپنے تیروں سے لڑوں گا اور جب تک میرے پاس آخری تیر ہے میں اپنا دفاع کرتا رہوں گا، اور اگر تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس جو تلوار ہے میں اس سے اپنا دفاع کروں گا. مطلب یہ تھا کہ تم سارے بھی مارے جاؤ گے. تو اگر تمہیں تم مجھے جانے دو، اگر میری تمہیں دولت چاہیے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں کوئی یہاں سے چیز لے جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دولت کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو میں تمہیں اگر یہ بتا دوں کہ وہ کہاں پہ ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے جب بتا دیا کہ اس زمانے میں کوئی بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ فلاں بینک پڑی ہے، لوگ یوزلی کیا کرتے تھے اپنی جو سونا ہوتا تھا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ روپے پیسے تو نہیں ہوتے تھے نا، سونا جو ہوتا تھا وہی، اسی سے ٹریڈنگ ہوتی تھی یا وہی پیسہ ہوتا تھا. تو انہوں نے جب ان کو وہ کیا کہتے زمین کھود کے سم ٹائم اس کے اندر دبا دیتے تھے، اپنی بھی ایکسٹرا ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو اب وہاں پہ انہوں نے جب ان کو بتا دیا کہ اچھا میرا مال جو ہے وہ وہاں پہ ہے تو وہاں پہ جا کے تم لے لو، تو اس میرا پہ ان کو چھوڑا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے. تو کہتے جب یہ مدینہ پہنچے نا تو صحابہ کو پتا تھا، ان کو خبر مل گئی ہوئی تھی کہ یہ آنے والے ہیں، تو وہ ان کا انتظار کرے. تو ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یحییٰ تو نے تجارت میں نفع حاصل کر لیا. سورۃ بقرہ میں ان کے بارے میں آیا نازل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرے. اب سوچیں ذرا، اللہ کیا اپنے پاس رکھیں گے؟ کہتے ایک چھوٹی سی نیکی تم اللہ کی خاطر کرتے ہو نا، ابھی اس کا اجر تو آنے میں ٹائم لگے گا، رائٹ؟ لیکن اسی وقت آپ کے دل میں جو سکون ہے نا، اس کی فیلنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ادھار نہیں لگتے. آپ اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر دیں، آپ اپنے پیسے، آپ اپنی کوئی بھی چیز آپ سوچیں کہ اللہ کی خاطر اگر آپ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. اس پوری بات سے جو ہجرت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، تو ہجرت گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف آنا. اگر ہمیں بری عادتیں تھیں ان کو چھوڑ کے اللہ کے احکامات کی طرف آنا، اس سے بڑی ہجرت کیا ہوگی کسی کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بارے میں ایک اور مجھے بڑی پیاری بات لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجر جو ہے نا، ان کو جنت میں جو عام لوگوں سے 40,000 سال پہلے وہ داخل ہو جائیں گے، یا 40 سال پہلے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے علاوہ جو میں آپ کو مجھے اچھی لگی بات کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے نا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فقراء مہاجر. یہ وہ مہاجرین تھے جو فار ایگزامپل ابھی مدینہ آئے، جنگ بدر ہوئی، اس میں شہید ہو گئے. انہوں نے تو بھی اچھا وقت نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دنیا میں بھی ملے گا. اور ہم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بے شمار اجر دیں گے. اب یہ وہ مہاجرین تھے جنہوں نے اچھا ٹائم تو مسلمانوں کا بھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو غربت میں ہی چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے سورج کی طرح جیسے روشن، نور پر نور روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو عطا ان کو کریں گے. تو ہجرت تو ہر طرح سے آپ سوچ لیں کہ کسی بھی اللہ کی خاطر ایک گناہ کو، ایک بری عادت کو آپ چھوڑتے ہیں. عادتیں چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، وڈرال ہوتے ہیں بندے کو، کہ اتنا عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا. انسان کا جسم ہے، اس کو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے کہ میں تو ایسے کر رہی ہوں اتنی دیر سے. تو وہ پھر جب آپ چھوڑتے ہو تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے چیزوں کی. وہ بالکل ویسی ہے کہ جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہو تو اچانک اگر آپ چھوڑو نا تو آپ کو وڈرال پڑتے ہیں، جیسے ڈپریشن کی میڈیسن ہوتی ہے یا اس طرح کی. تو وہی بات یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کرنے والے بن جائیں. دیکھیں اب ہم نے کوئی ایسی والی ہجرتیں تو لکھی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہمیں کبھی ایسا ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں ہجرت کرنی پڑے، یا پھر کوئی بھی ایسا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا. تو پھر ہم اتنا بڑا اجر ہمیں کیسے ملے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنی وہ عادت جو اللہ کے احکامات کے خلاف
صاف جب ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آ گئے، تو ہم سمینا و اطاعنا والے، اور پھر ہم وہ انسان بن گئے کہ جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی جان، میں نے اپنا مال، سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری راہ میں لگا دی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر اس کا جو اجر عطا کر۔ دیکھیں میں سوچی تھی عبد الرحمن بن عوف کا 50-50 رائٹ، 1.5% ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ ہم پھر تولنا، اتنے اس میں سٹون تھے تو اتنے یہ تھے تو یہ کیسے دے، ہاں زمین اگر لی ہوتی ہے تو اس پہ تو اتنے کویسچنز ہوتے ہیں، ایون زندگی کے ہم آخری ٹائم پہ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ابھی یہ کویسچن ہے کہ وہ تو زمین جو میں نے لی تھی تو کیا اس پہ میں زکوٰۃ دوں؟ تو وہ کیسے اتنی مہنگی زمین ہو گئی، زمین مہنگی ہو گئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اس پہ زکوٰۃ دینی ہے تو نہیں، وہ نہیں دے سکتے۔ تو پوچھیں اپنے عیدگاہ جو آپ کے محلے میں ہیں، جو مفتی ہیں وہاں پہ، بڑی بڑی جو مساجد ہیں وہاں پہ جو ہے، ان سے پوچھیں، کیونکہ ہر چیز میں ان کی ڈیٹیل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ زمین ایسی ہے کہ اگر آپ نے اس لیے لی ہے کہ آپ نے اس پہ گھر بنانا ہے، یا 2 زمین لی تھی کہ اچھا اس کو بیچوں گی اور اس کے پیسوں سے اس پہ گھر بناؤں گی، تو اس پہ آئی تھنک زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نا یہ زیادہ ڈھونڈنے، بلکہ یہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ کبھی ہم یہ دیکھیں کہ کس میں زکوٰۃ ہے وہ دے دوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، کیونکہ پیسے 2.5% نکالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں بندے کے لیے۔ اور اگر دیکھیں مدینہ میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ کوئی بھی مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، یہ تھا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات مان رہے تھے۔ تو اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ جانتے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، صبر اور توکل، جس کو یہ مل گیا نا، یہ اتنی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ جس کو صبر اور توکل مل گیا تو پھر باقی بھی نہیں رہے، پھر وہ بندہ وہ نا موجہ ہی موجہ، پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی کچھ کہہ دے تو بندہ بس اپنی موج میں کہ ٹھیک ہے جی، تو نے اگر کر لیا تو تجھے سکون ملا ہے نا یہ کر کے، تو چل ٹھیک ہے تو کر لے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا اللہ ہے نا، اب توکل، اللہ ہے نا، اللہ میرا بدلہ لے لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں اس کا بدلہ لینے آ جاؤں، تو اللہ کے ولی بن جاؤ نا۔ اور اللہ کے ولی بننا کون سا مشکل؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے فرض ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو اس کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ ساری حدیث آنکھ بن جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے اللہ کے احکامات پہ بس عمل ہی کرنا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو، نوحی، وحی کرتے ہیں ہم، کرتے تھے الیہم، ان کی طرف، کیونکہ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے بھیجتے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا پہلے مرد نہیں آئے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، تو تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ فَاسْأَلُوا، پوچھ لو، اہل الذکری، اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتی ہو، تو اہل ذکر کس کو کہا ہے؟ جو اہل کتاب تھے، کیونکہ مدینہ میں اہل کتاب تو تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو جا کے، یہود و نصارہ سے، کہ ان کو نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کے پاس تو ان کے نبی آئے تھے نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آئے تھے، ان کے پاس کتابیں آئی تھی، اور ان کے پاس کتاب کون سی تھی؟ تورات اور انجیل تھی، تو ان سے جا کے پوچھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، آیت نمبر 44، بالبیناتی، اور ساتھ واضح دلائل کے، والزبر، اور ساتھ صحیفوں کے، کہ ان کو واضح دلائل، اور ان کو صحیفے جو تھے اس میں ان کو واضح دلائل بھی دیے گئے تھے۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، الذکر، یہ قرآن، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دے ناس لوگوں کے لیے، ما ننزل، جو اتارا گیا، علیہم، ان کی طرف، کہ ہماری طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ ان کو بتا دے، وَلَعَلَّهُمْ،
تاکہ وہ یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم آخر کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا دلوں پہ کفل پڑ گئے ہیں؟ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن اس لیے کہ اللہ کے احکامات بیان کر دو، لتبینا، تاکہ آپ واضح بیان کریں رسول اللہ کے بعد. تو اب جتنے بھی ہر مسلمان کو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات دوسرے تک پہنچائے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب دورہ قرآن کا بھی وقت آئے گا، کیونکہ وہ اردو میں ہے، ہماری لینگویج میں ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے. جنہوں نے ابھی تک قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ قرآن سے جڑ جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے، کیونکہ رسول اللہ کے بعد تو ہمارا ہی اب فرض ہے نا یہ کام کرنا، تو ہمارا یہ فرض پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنی کلسٹر بنائیں، اپنی فیملی، فرینڈز، کام کرنے والے سب لوگوں کو پلیز وہ فارورڈ کر دینا، تاکہ ان لوگوں کو ایک گروپ بن جاتا ہے نا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. گروپ میں آپ نے ایک ہی دفعہ پوسٹ کرنا ہوتا ہے. ایوری سنگل ڈے آپ کو ایک پارا آئے گا جو کہ 45 منٹس کا ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ بھی آئے گا. آپ نے ٹیسٹ دینا ہوگا اور ٹیسٹ آپ کے ٹیچرز انشاءاللہ چیک کریں گے. تو دورہ قرآن انشاءاللہ رمضان سے 3 دن پہلے ہمارا سٹارٹ ہوگا تاکہ 27 کو ہم تکمیل کر سکے اور دعائے خیر کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 اور 10:07 ہو گئے. اللہ اکبر. چلو جی، آپ کا ٹیسٹ میں نا میں نے آیت نمبر 50 تک کا ٹیسٹ آپ کو دیا ہوا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں تک تو آج ہو جائے گا، لیکن چلو خیر. اب دیکھتی ہوں کہ آج آپ کا اگلی